अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मोहम्मद बाकिर यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद बाकिर। नाज़रीन, आपको मैं सिखा रहा हूँ वेबसाइट बनाना। वेबसाइट क्यों बनाना चाहिए और किस लिए बनाना चाहिए, वेबसाइट की क्या अहमियत है, वेबसाइट से आप कैसे कमाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियोस में तफसीलन बताए हैं। और जो बंदा आज का वीडियो देख रहे हैं, पिछले वीडियो नहीं देखा तो वो जाके पिछले वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए और दूसरों का वक़्त ज़ाया ना हो। थोड़ा सा रिकैप करते हैं 5 मिनट तकरीबन। हमने सबसे पहले वेबसाइट की जो है ना डेफिनेशन क्या है। वेबसाइट कोई भी चीज़ जो कि ब्राउज़र के ऊपर चले उसे वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि ये जी गूगल लिखा हुआ है सामने आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई चीज़ चले। मिसाल के तौर पे मैं अपना जो है ये पोर्टफोलियो चलाता हूँ, mohammadbaqir.com है, और आप जो है ना गूगल में जाके देख सकते हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसको कहते हैं वेबसाइट। इसी तरह youtube.com है, ये भी एक वेबसाइट है। facebook.com है, ये भी वेबसाइट है। तो वेबसाइट आपको समझ आ गया वेबसाइट क्या होता है। मतलब कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिखते हैं और सामने नज़र आ जाता है जो ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर होगा, वो उसे वेबसाइट कहते हैं। अब वेबसाइट में सबसे पहले यहाँ पे लोगो होता है जो कि आपको नज़र आ रहा है वो डेवलपर के नाम से, और ये होता है ये मेन्यू बार और न्यू बार भी कहते हैं इसको। और नीचे H1 जो कि तफसीलन हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है और तफसील से सिखाया गया है कि मेन हेडिंग जो होना H1 क्या होता है और H1 कितने दफ़ा एक पेज में इस्तेमाल करना चाहिए, और H1 के रिलेटेड जो थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद एक नीचे बटन दिया हुआ है जिसके ऊपर CTA दिया हुआ है। CTA का मतलब क्या है, कॉल टू एक्शन, कि हम क्या करवाना चाहते हैं बंदे से जो हमारी वेबसाइट पे आता है, विज़िट करके आ जाता है, तो उससे हम क्या काम लेना चाहते हैं, वो हमसे क्या सर्विस लेना चाहता है। तो यह थोड़ा सा इसकी वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये फ्रंट पेज है, होम पेज इसको कहते हैं, और इसके ऊपर हम पूरा तफसीलन जो है ना, जो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसके ऊपर सॉरी बुखार न लाया, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएं। इस वजह से बुखार का भी मैंने साइड पे रख के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो मैं कामयाब हो गया हूँ ना एज ए नॉन स्किल बंदा, तो आप भी जो है ना कामयाब हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप जहन में पहले से जो है ना आप तैयार हो जाए कि आप वाकई जो है ना कामयाब हो सकता है। और दुनिया में कोई भी इंसान जो है ना मांग के पेट से कामयाब होकर नहीं आता है। वो काम सीखता है, सीखने के बाद उस पर अमल करता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाके कामयाब होता है। और जो मैंने पहले अपना काम सीखा है वो तो हमने हज़ारों रुपये दे के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके काम सीखा है। लेकिन आप जब मुझसे सीखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा हो गया कि आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पे 3 साल या 2 साल और मिनिमम 1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर मैंने मार खाया ना, मैंने ठोकरें खाया है, और जिन लोगों को मैंने फीसें भरी है ना, आपको इन सब झंझाट से जान छुड़ा के आपको सीधा कामयाबी की सीढ़ी की तरफ हम लेके आ रहे हैं। लिहाजा आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, और सब जो है ना क्लास आपने सही से देखना है। तो आपको समझ आ गया होगा वेबसाइट क्या होता है और वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होता है। इसके बाद हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि काइंड्स ऑफ वेबसाइट कितने किस्म के होते हैं। लिहाजा यहाँ पे तफसीलन बताने की तफसील हम नहीं बताऊँगा। जिनको तफसील की ज़रूरत है ना वो पिछले वीडियो में जाके देख लें, उनको समझ आएगा। थोड़ा सा हैंड्स जो है ना, ताकि आपको याद दहानी हो जाए। जो पहले वीडियो देखा हुआ है उनके लिए थोड़ा याद दहानी के लिए वेबसाइट कई तरह के होते हैं। मसलन एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होता है जो सिर्फ जो आपके पास स्किल है उसको दिखाने के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट होते हैं। वो कोई भी स्किल आपके पास हो सकता है। आप वेब डेवलपर हो सकता है,
آپ SEO اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے. اور دوسرا بزنس ویب سائٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ ویب سائٹ ہوتا ہے, ہوٹل کا ویب سائٹ ہوتا ہے, اس طرح ای-کامرس ویب سائٹ ہوتا ہے. شاپ کے لیے بناتے ہیں, مختلف برانڈ کے لیے بناتے ہیں. اور یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں نا محمدباقر.com, یہ برانڈ کہتے ہیں اس کو. ایک تو پورٹ فولیو ہے, اوپر سے جب یہ مشہور ہو جائیں گے نا اس کو پھر برانڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ تو ہو گیا تھوڑا سا جو نا مختصر سا ویب سائٹ اور ویب سائٹ کے اقسام. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ ویب سائٹ کیسے بنتی ہے. ریکوائرمنٹ آف دا ویب سائٹ. سوری یار, تھوڑا سا بہت نزلہ لگا ہوا. ریکوائرمنٹ آف ویب سائٹ. مثال کے طور پر ایک مکان بنانے کے لیے اینٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بجری کی ضرورت ہوتی ہے, اینٹ بنانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سریے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ویب سائٹ کو بنانے کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک عدد PC ہونا چاہیے یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. اور سب سے اہم جو ہے نا, ابھی جو آپ سیکھ رہے ہیں نا, سیکھتے وقت آپ کے پاس نوٹ بک اور پین لازمی ہونا چاہیے کہ آپ نوٹ بناتے جائیں اور اس کی ریویژن کرتے جائیں. تیسرے نمبر پر جو ہے نا آپ کے پاس ہونا چاہیے, سب سے پہلے جب آپ ابھی لرننگ فیز میں ہے نا, آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں یہ بروزر تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ جو چیز سامنے نظر جہاں پہ ہم پرنٹ کرتے ہیں یا انکوائری کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بروزر. اس کے اوپر جا کے سب سے پہلے آپ نے VS کوڈ ایڈیٹر, یہ سامنے آ گیا VS کوڈ ایڈیٹر. اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے. اور آگے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ سجیشن دیں گے کہ آپ کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے 64 کا ہے یا 32 کا ہے, تو آپ کے پاس جو آپ استعمال کریں مشین, اس کے حساب سے آپ نے سلیکٹ کر کے اس کو ریڈی کرنا ہے, ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہ دوبارہ سے میں سارا دکھاؤں گا نہیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے. جو ہے نا VS کو استعمال کرتے ہیں, VS کو ڈاؤن لوڈ کر VS کے اوپر ہم جو ہے نا سارے کوڈ لکھتے ہیں نا. اس کے بعد ریکوائرمنٹ ہو گیا VS کوڈ ایڈیٹر. اس کو سب سے پہلے آپ نے انسٹال کرنا ہے. یہ بہترین قسم کا ٹول ہے, فری میں فری ٹول ہے. اس کے اوپر ہم سارے کوڈ لکھیں گے. اس کے بعد جو نا آپ کو بتایا پچھلے لیکچر میں نے HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج اس کو بولتے ہیں. اس کا یہ مخفف ہے. یہ کیا ہوتا ہے, جیسے مکان کی آپ کو مثال دیا ہے نا, مکان کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اینٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اینٹ کو بنانے کے لیے بجری اور سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر آگے جب اینٹ بنتے ہیں, اینٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ سریے کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف چیزیں جو ہے نا مکان بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں مل کر اس مکان کا ڈھانچہ بنتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا ویب سائٹ کو بنانے کے لیے HTML ڈھانچے کا کام کرتا ہے. HTML کیا ہے, ویب سائٹ کا ڈھانچہ ہوتا ہے. جب تک آپ مکمل تو صحیح طریقے سے بنیاد سے لے کے ڈھانچہ تیار نہیں کریں گے نا, تو آپ کا مکان نہیں بن سکتا. اسی طرح HTML پہ آپ کو جب تک عبور حاصل نہیں ہوگا تو آپ اپنا ویب سائٹ نہیں بنا سکتے صحیح سے. تو سب سے پہلے آپ نے HTML کو سیکھنا ہے, جو آپ کو سکھا رہا ہوں. کل بھی میں تفصیل سے آپ کو بتایا پچھلے 2-3 ویڈیو میں. جو بندے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں نا, تو کائنڈلی وہ جا کے پچھلے ویڈیوز کو لازمی تفصیل سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو مزید HTML کے بارے میں معلومات مل سکیں. ابھی تھوڑا سا ہینڈ دے رہا ہوں. جو آپ آج آ کر دیکھ رہے ہیں نا, یا جو پرانے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یاد دہانی کے لیے. جو بھی چیز آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں, جب تک نہیں کرتے تو پچھلے بھول جاتے, آگے سمجھ نہیں آئیں گے. اس لیے تھوڑا سا ریویژن کر رہا ہوں کہ HTML اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ویب سائٹ کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ HTML ہوتا ہے.
اور ڈھانچہ آپ جتنی اچھے طریقے سے آپ بنائیں گے اسی اتنا ہی اچھا آپ کا ویب سائٹ تیار ہوگا. اور HTML آپ کو سمجھ آ گیا کہ ڈھانچہ اور HTML یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب تک آپ کو مثالیں نہیں دیں گے تو آپ کو ڈائریکٹ سمجھ نہیں آئے گی. اور بیسیکلی HTML کیا ہوتا ہے؟ HTML ٹیگ ہوتا ہے. اب یہ دیکھو لیس دین ہو گیا, اس کو کہتے ہیں یہ پروگرامنگ کی زبان میں ٹیگ. اور یہ گریٹر دین اور لیس دین اس کو کہتے, ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں ٹیگ. اب یہ جس کا منہ جو ہے نا رائٹ سائڈ کی طرف کھلا ہے یہ اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے, جس کا منہ بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ کلوزنگ ٹیگ. ٹوٹلی ان دو ٹیگ کے درمیان میں پورا HTML ہوتا ہے. پورا HTML کیا ہوتا ہے؟ یہ دو ٹیگ ہوتے ہیں بس ٹوٹلی, آپ یہ ذہن میں یاد رکھنا. اب ایک ٹیگ جو ہے نا اوپننگ ہوتے ہیں, اوپننگ کے اندر ہم کچھ لکھتے ہیں لیکن کلوزنگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سلیش لکھتے ہیں. سمپل. یہ اوپننگ ہو گیا یا کلوزنگ ہو گیا, ان دونوں کے درمیان میں ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مثال کے طور پہ ہم جو ہے نا سب سے پہلے ہیڈنگ ہوتا ہے HTML میں یا ویب سائٹ کی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہیڈنگ. اس کو ہم نے سلیکٹ کیا, Ctrl+C سے سلیکٹ ہوتا ہے, اس کو ہم نے یہاں پہ پیسٹ کیا. یہ آپ کا ہیڈنگ ہو گیا نا ٹیگ کے اندر. اب ٹیگ کے اندر ڈالنے سے کیا ہوگا؟ ٹیگ کے اندر ڈالنے سے یہ ہو گیا, یہ آپ کا ہیڈنگ تیار ہو گیا ٹیگ. اب یہ درمیان میں ہم ہیڈنگ دیں گے, اس کے ہیڈنگ جو بھی ہوگا نا یہ سارا کا ہیڈنگ ہم نے یہاں درمیان میں لکھنا ہے. یہاں سے شروع ہو گیا اور یہاں پہ بند ہو گیا, اور ان میں یہ سارے صورت جتنے بھی ہیڈنگ ہیں نا اس میں اندر رکھیں گے. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا HTML کیا ہوتا ہے, اور HTML ڈھانچے کو بولتے ہیں, اور ڈھانچے اور HTML کی کس طرح کے, جس طرح اینٹ ہوتا ہے نا مکان کا ڈھانچے میں اینٹ استعمال ہوتا ہے, سریا استعمال ہوتا ہے, اس طرح HTML میں ٹیگ استعمال ہوتا ہے. اب ٹیگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اب یہ ہیڈنگ ٹیگ ہو گیا, ہیڈ ٹیگ اس کو بولتے ہیں. اور دوسرا پیراگراف لکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ پی ٹیگ ہوتا ہے. پی کو کیسے لکھیں گے؟ یہ ٹھیک ہو گیا, یہ پیراگراف شروع ہے, پی ٹیگ شروع ہو گیا یہاں سے. اسی کو ہم کاپی کریں گے. یہ دیکھو اس کو ہم نے Ctrl+C کاپی کیا, یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر لیا. اور یہ کلوزنگ ٹیگ ہے. کلوزنگ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اوپننگ ٹیگ کے آگے سلیش اس طرح لکھتے ہیں نا, تو یہ کلوز ہوتا ہے, یہ کلوزنگ ٹیگ کہتے ہیں. یہاں سے پیراگراف آپ کا شروع ہو گیا اور یہاں پہ پیراگراف بند ہو گیا. ٹھیک سے ہو گیا, سمجھ رہے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جتنے بھی چیزیں ہم لکھتے ہیں نا ساری کچھ چیزیں لکھتے ہیں. اب لکھنے کے لیے کل کے لیکچر میں آپ کو تفصیلاً بتایا تھا کہ کہیں سے بھی آپ جو ہے نا مطلب خود لکھنا نہ پڑے, کہیں سے آ کے آپ نے ٹیکسٹ لے لیا اور یہاں پہ پیسٹ کرتے, تو اس کے لیے سب سے آسان ہے لورم ایپسم. آپ کو میں نے بتایا تھا, کل سمجھایا تھا. یہ دیکھو لورم ایپسم جو ہے نا ایک ویب سائٹ ہے جو صرف ڈمی ٹیکسٹ پر جو ہے نا منحصر ہے نا. سوری یار. اب کیا ہوتا ہے کسی کے ویب سائٹ سے آپ جو ہے نا کوئی ٹیکسٹ اٹھا کے جو ہے نا اپنے اس میں استعمال کریں گے ویب سائٹ بنانے کے لیے, تو اس پہ جو ہے نا آپ کو پلینٹی ڈل سکتا ہے نا. دوسرا بندہ کلیم کر سکتا ہے یہ میرا ٹیکسٹ اس نے لے کے استعمال کیا ہے, اور گوگل بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. لیکن یہ جو لورم ایپسم والا ہے یہ ویب سائٹ صرف اور صرف جو ہے نا اس کے لیے ڈمی ٹیکسٹ استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. اب یہاں سے ہم نے Ctrl+C کیا, اس کو کاپی کیا, اور ادھر ہم نے اپنا اس میں لکھنا ہے نا. اب دیکھو یہاں پہ ہم پیسٹ کریں گے, مطلب ٹائم بچ گیا نا ہمارا. یہ سارا لکھنے کے لیے دیکھو جس کی سپیڈ کم ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے. اس کو یہ پیراگراف آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, یہ پی ٹیگ جو ہے نا. اب ٹیگ میں جب تک آپ ٹیگ میں رکھ کے کمپیوٹر کو نہیں دیں گے نا تو وہ نہیں سمجھتا ہے. کمپیوٹر کی زبان کیا ہے؟ HTML ہے. سمجھ آ گیا آپ کو.
اب ہم دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں نا، تو آپ کے ساتھ میں اردو میں بات کر رہا ہوں نا، تو ہم دونوں کی لینگویج کیا ہو گیا؟ اردو ہو گیا۔ اسی طریقے سے کمپیوٹر کی زبان کیا ہے؟ HTML، ٹیگ کے ذریعے اس کو بتانا پڑتا ہے۔ ٹیگ میں رکھ کے ہم اس کو دیں گے، ہم کیا دیں گے؟ ان کو ان پٹ دیں گے، تو یہ آؤٹ پٹ ہمیں رزلٹ جو ہے نا ہمیں دکھائے گا کہ یہ ٹیگ کے بعد ہمیں بروزر کے اوپر یہ پرنٹ کر کے دیتا ہے۔ تو آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو ٹیگ کی سمجھ آ رہا ہوگا، امید ہے۔ اس کے بعد ہیڈ ٹیگ ہو گیا، اس کے بعد پیراگراف ہو گیا نا۔ یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے نا۔ پچھلے ویڈیو میں نے اس سے بھی تفصیل سے بتایا ہے کہ ٹیگ کیا ہوتا ہے، ٹیگ کس طرح وجود میں آیا اور ٹیگ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا ہیڈ ہو گیا۔ ہیڈنگ جو ہے نا آپ کو سمجھا دیا میں نے، ہیڈنگ میں کس طرح لکھتے ہیں، اور HTML کو سمجھا دیا۔ آگے ٹیگ سمجھا دیا کہ HTML ٹوٹلی 2 ٹیگ، اوپننگ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ کے درمیان میں یہ 2 ٹیگ استعمال ہوتے ہیں پورے کے پورا۔ اور ٹیگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہیڈ ٹیگ ہو گیا، ہیڈنگ ٹیگ ہو گیا، ہیڈ ٹیگ بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد پیراگراف لکھنے کے لیے پی ٹیگ ہوتے ہیں نا، پیراگراف ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈنگ ہوتا ہے آگے۔ ہیڈنگ کے لیے پورا ہیڈنگ نہیں لکھتے، ایچ لکھتے ہیں نا، H1 H2 H3، یہ اس کی ہیڈنگ ہوتا ہے۔ اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ اس کو بھی اسی طرح لکھیں گے۔ یہاں سے ہم جو نا یہ اوپننگ ٹیگ ہو گیا، یہ کلوز کرتے ہیں۔ پھر اسی کو ہم نے کاپی کیا یہاں سے، Ctrl+C اور یہ Ctrl+V کیا، یہ آپ کا ٹیگ ہو گیا H1۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ہم دیں گے کوئی بھی چیز آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے H1 سمجھا جائے گا۔ اب ہیڈنگ ایک پیج کے اوپر H1 ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے، جو پہلی جو ہے نا لیکچر میں نے تفصیلاً سمجھایا H1 کی اہمیت، لہٰذا یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس کو دہرائیں گے نہیں، تو یہ تھوڑا سا ریویژن آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اب ہم ڈائریکٹ VS کوڈ ایڈیٹر میں جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ مزید اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ کا کھل گیا H1 VS کوڈ ایڈیٹر میں نے کھولا ہے۔ تو یہاں پہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ فائل میں جائیں گے، پھر نیو فائل کو آپ کلک کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے نام لینا ہے، آپ کیا بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم بنانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے لکھا ہے مائی سیلف، اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لکھنا چاہتا ہوں مائی سیلف۔ اس کے آگے جب آپ نے لکھا ہے نا، یہ فولڈر کا نام ہم دے رہے ہیں نا، تو آگے ہم HTML میں، کیونکہ کمپیوٹر تو صرف HTML سمجھ آتی ہے، تو ہم نے آگے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے .html۔ اس کے بعد ہم اس کو کریٹ نیو، اس کو پریس کریں گے، اور یہ آگے میں نے پہلے بہت تفصیل سے سمجھایا ہے کہ فولڈر میں کس فولڈر میں لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، سی میں نہیں رکھنا ہے۔ سی میں آلریڈی پروگرامنگ کا جو نا آپ کے پورے کمپیوٹر کے بائی ڈیفالٹ جتنے بھی فولڈر ہوتے ہیں سی میں ہوتے ہیں، تو سی میں ہمیشہ کم سپیس ہوتا ہے۔ جو دوسرا جو نا آپ کے پاس جو بھی جس فولڈر کے اندر زیادہ سپیس ہوگا آپ وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو میرے پاس یہ جو میں نے زیڈ بنایا نا، اس میں سپیس تھوڑا زیادہ ہے، تو اس کو میں نے سلیکٹ کیا، آگے کریٹ فائل کیا۔ یہ دیکھو آپ کا فائل کریٹ ہو گیا مائی سیلف کے نام سے۔ اب اس کو یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا نا کہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے، شفٹ کو دبانا ہے، پھر 1 کو پریس کرنا ہے۔ تو یہ دیکھو ایکسکلیمیٹری کا آ گیا نا سائن، اسی کو پریس کرنا ہے۔ پہلے میں نے تفصیل سے سمجھایا اس کو کیوں لکھتے ہیں، سوری یار۔ اس کا لکھنے کا فائدہ، سب سے زیادہ فائدہ ہے آپ کو پورے سارے کے سارے ہیڈنگ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی لکھ کے دے دیتا ہے۔ نہیں تو آپ کے یہاں پہ 15-20 منٹ جو نا آپ کا ٹائم جائے گا۔ اور یہ دیکھو یہ اس نے سب کچھ، اس کو ہم نے انٹر کیا تو یہ پورا ہیڈنگ آپ کو بنا کے دیا۔ اب اس ہیڈنگ کو دوبارہ سے نا اتنے تفصیل سے میں نہیں سمجھاؤں گا، صرف میں نے ٹائٹل یہاں پہ چینج کرنا ہے، اس ٹائٹل کو مائی سیلف، کیونکہ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا۔ لیکن جو آپ
آج جو بندے آج آئے ہیں نا، آج میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں، تو وہ کائنڈلی پچھلے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کے ٹائٹل کی اہمیت کیا ہے اور ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے، یہ سارے تفصیل سے میں نے A to Z سمجھایا. تو یہاں پہ آپ کے ٹائم ضائع نہیں کروں گا. یہاں پہ ہم نے ٹائٹل دیا اس کو مائی سیلف، آگے ہیڈ یہاں پہ کلوز ہوتا ہے، یہاں سے ہیڈ شروع ہو گیا، یہاں سے کلوز ہو گیا. باقی یہ اوپر سے ایک ایک کر کے میں نے پچھلے ویڈیو میں تفصیلاً جو ہے نا بریفلی آپ کو سمجھایا کہ یہ ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے. تو آگے یہاں پہ ہم دوبارہ سے ٹائم ضائع نہیں کریں گے. ہم آگے ہیڈ یہاں سے کلوز ہو جاتے ہیں تو آگے باڈی شروع ہوتے ہیں. اور جتنے بھی چیز ہم نے دینی ہوتی ہے یہ باڈی میں دینی ہوتی ہے نا. باڈی میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، H1 ہم لکھتے ہیں. H1 لکھنے کے لیے ہم ٹیگ وغیرہ نہیں لکھیں گے، یہاں پہ آٹو سجیشن آتا ہے. صرف H لکھا تو یہ H1 یہ نیچے آ رہے ہیں نا، H1 سے لے کے H6 تک یہ سارے ہیڈنگ کے آسام ہیں. ان کو بھی ہم تفصیلاً پہلے ذکر کر چکا ہے، تو یہ ہمارے H1 ہے، دوبارہ سے ذکر نہیں کروں گا. اب میں نے پہلے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے تو اس لیے میرے پاس یہ 8 کے آگے لکھا ہوا ہے نا، یہ سجیشن مائی سیلف آلریڈی آ رہا ہے. آپ پہلی دفعہ بنا رہے ہوں گے تو آپ کو لکھنا ہے. میں نے پہلے فولڈر ایک بنایا ہوا ہے تو وہ سجیسٹ دے رہا ہے کہ یہ مائی سیلف لکھنا چاہتا ہے کہ H1 کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، میں یہی لکھنا چاہتا ہوں. یہ مائی سیلف یہ لکھنا. تو H1 آپ کا بن گیا نا مائی سیلف. تو یہاں پہ جو نا مائی سیلف ہم نے ہیڈنگ دے دیا، باڈی کے اندر ہیڈنگ دے دیا. تو پھر اس مائی سیلف کی آگے ہم پیراگراف لکھیں گے، اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. تو پیراگراف کے لیے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا پیراگراف میں کیا لکھتے ہیں. پی سے شروع کرتے ہیں. پی سے مطلب کیا ہے، پیراگراف. پی ٹیگ اس کو بولتے ہیں. یہ دیکھو پی لکھ لیا نا. پی کو میں نے پریس کیا تو یہ آلریڈی اس نے اوپننگ ٹیگ کے اندر اور کلوزنگ ٹیگ کے اندر دونوں کے اندر پی لکھ لیا. تو یہ مطلب ہے پیراگراف. یہاں سے پیراگراف شروع ہوگا اور یہاں سے جا کے بند ہوگا. اب اس کے درمیان میں ہم جتنا مرضی لکھیں نا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. جب یہ ان پٹ ہم یہاں سے لکھ کے دیں گے تو یہ ہمیں آؤٹ پٹ دیں گے. آؤٹ پٹ میں کیا دیں گے، پی نہیں لکھا ہوگا لیکن صرف یہ ٹیکسٹ ہمیں دکھیں گے. اب ٹیکسٹ کے لیے ہم یہاں پہ بجائے کہ لکھنے کے لیے ہم جا کے دوبارہ اسی ویب سائٹ پہ جائیں گے جہاں سے ٹیکسٹ اٹھا کے لیں گے. آپ لکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ آپ کہاں سے ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے کتنی تعلیم حاصل کیا ہوا ہے اور کس کس کالج سے آپ نے حاصل کیا ہے. یہ ساری آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو ٹائم بچانے کے لیے ہم آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہاں سے ٹیکسٹ اٹھائیں گے، کنٹرول سی کریں گے لورا ایپسم والے میں سے، اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کریں گے. یہ ناظرین ہو گیا. یہ آپ کا مائی سیلف کا پہلا جو نا ہم نے یہاں پہ لکھ لیا. تو اس کو ہم دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ لکھ رہے ہیں کہ کچھ کام آؤٹ پٹ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، تو اس کو ہم رن کر کے چیک کریں گے. رن کرنے کے طریقہ میں نے آپ کو بتایا پہلے سے. یہ دیکھو AVS کوڈ ایڈیٹر ہے نا، لوگو جس کے نیچے سب سے نیچے یہ والا آ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے آپ کو. اس کے اوپر آپ کرسر لے جائیں گے تو رن آگے سامنے لکھا ہوا آئے گا. یہ دیکھو اس کو پریس کیا تو رن اینڈ ڈیبگ. اس کو ہم پریس کریں گے. آگے یہ سجیشن مانگے کہ ہم ایج میں آپ کو دکھا دیں کس میں، تو ہم کہتے ہیں اس کو کروم میں دکھایا ہے. ہمیں کروم کو پریس کیا تو یہ سامنے آپ کے پاس آ جائے گا. یہ دیکھو ناظرین مائی سیلف، یہ آپ کا H1 ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ ہے. آگے یہ آپ کا ٹیکسٹ نظر آ گیا. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے. آپ دیکھو یہ سارے ٹیگ ہائپ ہو گئے نا، اس کو کہتے ہیں فرنٹ اینڈ. اور جو ہم نے بیک سائڈ پہ یہ لکھا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بیک اینڈ. اب سمجھ آ گیا ہوگا. پہلے ہم نے اس کے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ پچھلے ویڈیو میں تفصیلاً سمجھایا ہوا ہے. تو جس نے آپ جو بندہ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے میرے پرانے ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گا. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں. تھوڑا سا ایک مثال صرف آپ کو دے رہا ہوں کہ فرنٹ اینڈ جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہم کچن ہوتے ہیں، کچن کو بیک اینڈ بولتے ہیں. اور یہ دسترخوان کے اوپر یا آپ کی ڈائننگ ہال ہے نا، اس کو
فرنٹ اینڈ بولیں گے، اور کچن کو کیا کریں گے، بیک اینڈ بولیں گے، ٹھیک ہے. اور ڈائننگ ٹیبل پہ جو چیزیں بن کے آتے ہیں وہ کتنا خوبصورت اور لذیذ کھانے وغیرہ آتے ہیں نا، لیکن کچن میں آپ جا کے دیکھیں گے تو ساری چیزیں جو کہیں مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ گوبھی کبھی آلو کوئی چیزیں بنا ہے، سارا سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے، لیکن سامنے جب ڈائننگ ٹیبل پہ آتا ہے تو کتنا خوبصورت سجا ہوتا ہے، کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن کچن میں جا کے دیکھو تو اتنا خوبصورت مزیدار نظر نہیں آتا ہے. تو یہ فرنٹ اینڈ بیک اینڈ آپ کو تفصیل سے میں نے سمجھایا. اس سے مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ پرانے ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں. اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہمارا بیک اینڈ تیار ہو رہا ہے کہ اس پہ اب ہم نے H1 دے دیا، اس کے آگے ٹیگ بھی دے دیا. آگے جو ہے نا ہم سٹی دیں گے، دوسرا ہم ہیڈین کہ H2 دیں گے. H2 دے دیا کہ ہم ہمارا شہر کون سا ہے، ماہی سٹی. ہو گیا. آپ کو کوئی بھی شہر ہو آپ اپنا دے سکتے ہیں. H2 اس کو پریس کیا، آپ یہاں پہ پی دیں گے، پی کو پریس کریں گے تو پیراگراف کے لیے آپ ٹیگ تیار آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بھی یہاں پہ بھی آٹو سجیشن دے رہے ہیں، لہٰذا ہم اسی آٹو کو سلیکٹ کریں گے. دیکھو، مائی سٹی از اے بیوٹیفل پلیس وتھ مینی اٹریکشن اینڈ ایکٹیویٹیز. یہ آٹو سجیشن دے دیا، اس کو میں نے کلک کیا، لیکن آپ کے پاس آٹو سجیشن اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ نے پہلے نہیں بنایا کوئی بھی چیز، تو آپ کو یہ سارے لکھنا ہے. آپ خود سے اپنے سٹی کے بارے میں لکھیں، یا جو ہے نا وہ اسی کی ویب سائٹ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے نا، وہاں سے کوئی جو نا پیراگراف اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہو. اب اس کا H2 دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ H1 کتنا باریک لکھتا ہے اور H1 جو ہے نا کتنا بڑا لکھتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ میں نے دکھایا. اب ہم رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ان میں دونوں میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. اب یہ سجیشن نہیں دیں گے کیونکہ آلریڈی ہم نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں پہ دیں گے. یہ دیکھو، یہ ہمارے مائی سیلف، یہ H1 ہے ہمارا. یہ آپ کی اس کی موٹائی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کتنا یہ، اور یہ H2 ہے. آپ جیسا آپ جو ہے نا کتنا باری اور کتنا ہلکا لکھنا ہے نا، اسی حساب سے آپ H1 اور H2 استعمال کریں گے. لیکن H1 کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اور ابھی بتا رہا ہوں کہ H1 صرف ایک پیج میں ایک دفعہ استعمال کریں گے. ناظرین، یہ ہو گیا آپ کا سٹی ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنے ایجوکیشن کے بارے میں کنٹری ہم جو ہے نا کنٹری بنائیں گے. یہاں پہ اگلا ہیڈنگ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا ہوگا جی کنٹری. یہاں پہ جو ہے نیکسٹ پیراگراف میں جانے کے لیے آپ جہاں سے آپ کا پی ٹیگ ختم ہو گیا نا، اس کے باہر کرسر رکھ کے انٹر کریں گے تو آگے چلا جائے گا. لیکن ہم نے اوپر رکھ دیا ہے نا، اس کو کنٹرول Z کریں گے. درمیان میں چلا گیا تھا، یہ ہمارا H2 کا یہ یہاں پہ ختم ہو گیا تھا. ادھر ہم تو نیکسٹ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم جو H3 دیں گے. ابھی H2 تک تو ہم نے استعمال کیا نا. H3 یہ ہمارا ہیڈنگ 3 ہو گیا. یہ آپ آگے آٹو سجیشن دے رہے ہیں، مائی ہابی. چلو اسی کو ہم رہنے دیتے ہیں. یہ مائی ہابی ہو گیا. آپ کا مشغلہ کیا ہے، تو آپ کوئی بھی مشغلہ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ پی ہم استعمال کریں گے، پی ٹیگ اس کو پریس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سم آف مائی فیوریٹ ہابیز انکلوڈنگ ریڈنگ رائڈنگ، اسی کو ہم سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی ہابی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھو، یہ آٹو سجیشن آ گیا، تو اسی کو آپ کے ٹائم بچانے کے لیے ہم نے اسی کو رہنے دیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کو دیکھتے ہیں آپ کتنا اس میں ڈفرینس آ گیا. بروزر میں ہم نے اس کو رن کیا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا. دیکھو، یہ H1 ہے آپ کا، H2 ہو گیا، H3 ہو گیا. آپ یہاں سے جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی باریک لکھا ہے اور یہ کتنی باری ہے. طبیعت بہت خراب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں نا کہ آپ جلد از جلد مارکیٹ میں کامیاب ہو جائیں.
اس وجہ سے صحت پہ کمپرومائز کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ 2 دن پہلے کامیاب ہو جائیں. اب یہاں پہ پی کے آگے پی ٹیک کے آگے رکھ کے ہم نے انٹر دبانا ہے, تو یہ آگے جہاں پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں نا وہ آ جائیں گے. نیکسٹ پیراگراف لکھنے کے لیے ابھی ہم نے یہ آخری پی ہے نا پی ٹیک ہے, اس کے آگے پریس کیا, یہ دیکھو مائی گول آ گیا H4 میں آلریڈی لکھا ہوا ہے, تو ہم یہ ایکسپٹ ورڈ کریں گے تو ناظرین یہ H4 آلریڈی جو ہے ہم نے لکھا ہوا تھا, تو یہ سوری H4 مکمل لکھ کے دے دیا, تو اسی کو ہم رہنے دیں گے. H4 مائی فیوریٹ بک اس نے دے دیا, تو یہ ہم نے آلریڈی لکھایا ہوا تھا نا, تو ہم نے اسی کو لکھا ہوا رہنے دیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ H4 تک کتنا ڈفرینس ہے, H1 سے H4 میں کتنا ڈفرینس ہے. ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں, یہ دیکھو اب یہ جو ہے نا کتنا اس کی کتنی جو ہے نا باری لکھا ہوا ہے نا باری, اور یہ باریک لکھا ہوا ہے. یہ H2 ہو گیا, H3 ہے, یہ H4 ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جتنا بڑا لکھنا ہے نا وہ آپ H1 دیں گے, ایک ہی دفعہ دیں گے. H2 اس سے تھوڑا سا موٹائی کم ہو گیا اس کی ٹیکسٹ کی, اور H3 H4 ہو گیا. اب آپ کو ہیڈنگ 4 قسم کے ہیڈنگ کا آپ کو پتہ چل گیا. مزید لکھتے ہیں یہاں پہ, مزید لکھنے کے لیے ہم یہ پی ٹیک کے باہر جائیں گے, کرسر یہاں پہ رکھ کے انٹر ماریں گے اس کو, تو نیچے چلا جائیں گے. اب یہاں پہ ہم نے لائنیں کیسے دینے ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ایجوکیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ ٹیک ہم H5 میں بنائیں گے. H5 ہو گیا یہ مائی ایجوکیشن, مائی ایجوکیشن. یہ ہم نے ہیڈنگ دے دیا مائی ایجوکیشن. ٹھیک ہے, اب ایجوکیشن کو آپ میٹرک کیا ہو, آپ نے ایف ایس سی کیا ہو, یا آپ کے بھی کام کیا ہو نا, تو اس کے لیے ہم ٹیبل بنائیں گے. آپ کو ابھی ٹیبل بنانا سکھایا جائے گا. اب ٹیبل بنانے کے لیے کیا ہوگا, سب سے پہلے آپ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا کالم بنتے ہیں نا, کالم کے نیچے رو بنتے ہیں, وہ کیسے بنائیں گے وہ آپ کو جو ہے ابھی سکھاتے ہیں کیسے آپ نے لکھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, آپ ٹیبل بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے, ٹیبل بنائیں گے. تو ٹیبل کے لیے کیا لکھیں گے, یہاں پہ ٹیبل کا ٹیک استعمال کریں گے. یہ ٹیک ہو گیا, آگے ٹیبل لکھیں گے. ٹھیک ہے, ٹیبل یہ آٹو سجیشن آ گیا نا ٹیبل, اسی ٹیبل کو ہم پریس کریں گے. تو یہ ٹیبل اس نے لکھ کے دے دیا. دیکھو کتنا اس نے اچھا کام کیا یہاں پہ لکھ کے. ٹھیک ہو گیا. اب ناظرین ہم نے ابھی یہ ٹیبل بنا رہے, تو یہ ٹیبل یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کو ہم بند کرتے ہیں یہاں سے. ٹیبل, یہ ٹیبل ٹیک یہاں سے شروع ہو گیا اور یہاں پہ بند ہو گیا. اس کے درمیان ہم نے پورا ٹیبل رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے ہم ٹی آر کا مطلب ہے ٹیبل رو. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو کیا استعمال کریں گے, یہاں پہ ٹیک لگائیں گے. آگے ٹی آر یہ سجیشن میں آ رہے ہیں آلریڈی, یہ ٹی آر ہو گیا. سب سے پہلے ہم نے ٹیبل بنانے کے لیے کیا کیا, ایجوکیشن کا ہم بنا رہے ہیں, تو یہ ٹی آر کو ہم نے یہاں پہ بند کرنا ہے. یہ بند ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا ایک رو, آپ نے کہا کہ ایک رو بنا کے دے, ایک ٹیبل بنائے اس میں ایک رو. اب رو کے آگے ہم نے ٹی ڈی لکھنا ہے, ٹیبل ڈیٹا. رو بن گیا. اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے, آگے رو کے آگے ہم کیا لکھیں گے, ٹیک لگائیں گے اور ٹی ڈی. سامنے آٹو سجیشن آ رہے, ہم یہ اس کو ٹی ڈی دے دیا. ٹھیک ہے,
اب سب سے پہلے آپ نے ڈگری کیا کیا ڈگری، اب ٹی ڈی اس ٹی ڈی کیا یہاں پہ سب سے پہلے کالم میں ہم لکھیں گے ڈگری، ڈگری آپ کی کیا ڈگری ہے نا، اس کو ٹی ڈی کلوز کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہوگا. آگے ٹی ڈی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ڈگری، ٹھیک ہوگا. اس کے بعد اس کو ہم جو ہے یہاں سے انٹر کریں گے دوسرے ٹی ڈی. اب ڈگری کے آگے ہم نے کیا لکھنا ہے بورڈ. آپ نے کون سے بورڈ سے ڈگری کیا، بورڈ بی او ٹھیک ہو گیا. آپ نے سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا ہے ڈگری، اس کے پھر بورڈ لکھا ہے، پھر آگے ایک اور ٹی ڈی. اب اس ٹی ڈی کو ہم لکھنے کے بجائے کہ اس ایک پورے ٹی ڈی کو ہم کنٹرول سی کر دیں گے. کنٹرول سی کیا، آگے ہم انٹر کر کے ہم پیسٹ کریں گے. سمجھ آ گیا. اب یہاں پہ مارکس لکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. چلو پہلے ایئر جو ہے سجیشن دے رہے تو اس کو اسی ایئر کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ڈگری آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے اور کس بورڈ سے آپ نے حاصل کیا، کس سن میں حاصل کیا، سمجھ گیا ہے اس میں. اور ہم آلریڈی ہم نے کنٹرول سی کیا، اسے کو کنٹرول وی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بورڈ پہلے ہم نے کیا تھا، اس بورڈ کو صرف چینج کریں گے کہ مارکس لکھیں گے اس میں. آپ نے کتنے مارکس لیے ہیں. سمجھ آ گیا بھائی، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. آگے پرسنٹیج ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے. سوری یار، ایک آپ کا ٹائم ضائع نہیں کریں گے کہ ایک ایک چیزیں لکھیں کہ اس لیے ہم نے پہلے کنٹرول سی کر کے اس میں رکھا ہوا ہے، اس کو کنٹرول ہم بھی کریں گے. مارکس بھی آگے آگے ہمارے پاس گریڈ آتا ہے نا. گریڈ کس گریڈ میں آپ نے یہ جو ہے نا پاس کیا، گریڈ GRAD گریڈ. ٹھیک ہو ناظرین. یہ ہم نے ایک جو ہے نا کالم تیار کر لیا کہ آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن میں آپ نے جو ہے نا پروفیشنل طریقے سے بتانا ہوتا ہے نا، کہ اس وجہ سے ہم نے یہ سارے کالم ہیں. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار واقعی یہ جس طرح ہم اس کو بتا رہے ہیں نا اس نے اسی طرح کام کیا ہے کہ نہیں کیا. تو اس کے دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو رن کرتے ہیں ایک دفعہ. یہ دیکھو بھائی ناظرین، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نے جو ہے نا یہ نیچے کارنر میں دیکھو مائی ایجوکیشن، آگے ڈگری پہلا، پھر بورڈ، پھر ایئر، مارکس، یہ گریڈ. سمجھ آ گئے ہوں گے آپ کو ٹیبل کیسے بنتا ہے. یہ آپ کا پہلا رو ہو گیا نا. تو اب رو کے اندر کیا کیا چیزیں لکھیں گے نا، تو آگے دوبارہ TR لکھیں گے کیونکہ اوپر جو ہے نا ایک رو ہم نے تیار کیا، اس رو کے نیچے چیزیں لکھنی ہیں نا. تو اب یہاں سے ہم دوبارہ TR لکھیں گے. ٹیک کے اندر TR یا تو سجیشن آ رہے ہیں، ہم اسی کو پریس کریں گے TR. اس کو کلوز کرتے ہیں TR. اور سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ڈگری ہے نا. یہ پہلا کیا ہے ڈگری ہے. STR کے نیچے پھر TD میں لکھنا ہے آپ نے. TR تو اس کا پورا رو کا ہو گیا نا. رو کے جب رو شروع جہاں سے رو شروع ہوتا ہے پھر آگے کالم آ جاتا ہے، پہلا کالم. تو کالم کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے TD، ٹیبل ڈیٹا اس کو بولتے ہیں نا. اس کا ہم نے ٹیگ یہاں پہ ٹیگ اوپننگ ٹیگ لگایا تو خود بخود یہ سجیشن دے رہے. تو اسی کو ہم پریس کرتے ہیں TD. اس کو ہم یہاں سے کلوز کرتے ہیں، TD کلوز ہو گیا. تو یہ آلریڈی جو ہے نا یہ ہمیں دکھا رہے ہیں نا کس بورڈ سے آگے. تو سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے نا ہائی اسکول. ٹھیک ہو گیا.
ڈگری کیا ہے آپ کا؟ ڈگری کیا؟ سب سے پہلے ڈگری کون سا مانا جاتا ہے؟ میٹرک نا، MATRIC، میٹرک آپ نے کیا ہوگا نا سب سے پہلے، ٹھیک ہو گیا، میٹرک ہو گیا. TD پہلا کالم ہے، ڈگری کے سامنے کیا آئیں گے؟ میٹرک. اور آگے ہم نے لکھا ہوا ہے مارکس، آپ نے کتنا مارکس لیا نا، اس مارکس کے لیے ہم TD میں مارکس لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا. TD ہم نے یہاں اوپن کیا، TD کو کلوز کیا، پھر یہاں پہ ہم مارکس لکھیں گے. آپ نے کتنے مارکس اس جو ہے نا میٹرک میں لیا تھا، یا جب ہم نے میٹرک کیا تھا اس دوران میں 1100 کچھ نمبر ہوتے تھے نا، بہت پرانی بات ہے. آج کل پتہ نہیں ہے، فرض کرو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں آج کے حساب سے کوئی 800 مارکس لکھتے ہیں. آپ نے میٹرک میں کتنا مارکس لیا؟ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، یا ہم فرضی لکھ رہے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا کہ آپ کے اس سے زیادہ بھی آپ کا آ سکتا ہے. یہ اس مارکس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ 800، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو ہے نا نیکسٹ TD لکھتے ہیں جی، ٹیبل ڈیٹا. TD کا مطلب ہے ٹیبل ڈیٹا. یہ ناظرین یہ اب گریڈ مارکس بھی لکھ لیا ہم نے. سب سے پہلے ڈگری کیا ہے آپ کا؟ میٹرک ہے. آپ جو ہے نا PhD بھی ہو سکتے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا. ہم جو ہے نا یہاں پہ مثال لے رہے ہیں صرف. سب سے پہلے ہم آپ کی ڈگری کیا ہے؟ میٹرک ہے. آپ کو بورڈ، سوری یار، بورڈ پہلا دوسرے نمبر پہ بورڈ ہم نے لکھا تھا، یہ بورڈ ہم لکھیں گے. ہم نے تو اسلام آباد بورڈ سے لیا ہے نا، بورڈ سے ہم نے کیا ہوا ہے، تو ہم یہاں پہ اسلام آباد لکھیں، ISB لکھیں گے، اسلام آباد بورڈ، فیڈرل بورڈ آف اسلام آباد، FG. چلو کسی کو لکھنے دیتے ہیں. تو ناظرین آپ نے جس بورڈ سے بھی آپ نے جو ہے نا میٹرک کیا ہوگا، آپ یہاں پہ وہ لکھ لیجئے گا. تو اس کے بعد یہ مارکس لکھیں گے. ڈگری یہ اوپر آپ کو نظر آ گیا. ڈگری میں ہم نے کیا میٹرک، اور بورڈ میں ہم نے اسلام آباد لکھا ایئر، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے TD. ہم لکھیں گے TD یہاں پہ TD، ٹھیک ہے. یہ نیچے سارے آ رہے ہیں نا، آپ نے TD کے اوپر جا کے کلک کرنا. یہ اب آ گیا نا. آپ نے جس سن میں بھی آپ نے میٹرک کیا ہوگا وہ آپ اپنا لکھیں گے. میں یہاں پہ اپنا لکھ رہا ہوں. ہم نے 1989 میں ہم نے میٹرک کیا ہے نا، وہاں ہم اپنا لکھیں گے. آپ اپنا لکھ لیجیے گا جو بھی آپ کا ہوگا. تو یہ ناظرین ہو گیا، یہاں تک آپ کو آ گیا. ایئر بھی آ گیا. آپ کا جو ہے نا اب آگے مارکس آتے ہیں نا. مارکس آپ نے کتنے نمبروں سے میٹرک کیا ہے نا، تو یہاں پہ ہم دوبارہ لکھیں گے TD کو آپ نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ اپنا مارکس جو آپ نے مارکس لیا ہے نا وہ لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا. میں نے میٹرک میں اس ٹائم جو ہے نا ہم نے لیا تھا مثال 455 جو ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ 4 کالم ہم نے فل کر لیا ناظرین. یہ ڈگری ہو گیا. ڈگری کیا ہو گیا آپ کا؟ میٹرک ہو گیا. بورڈ آپ نے اسلام آباد سے کیا، آپ کوئی بھی بورڈ لکھ سکتے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا. آپ کو پنجاب سے کیا ہو، سرحد سے کیا ہو، یا ابھی خیبر پختونخوا سے کیا ہو، آپ اپنا لکھیں گے. آگے کس سن میں آپ نے جو ہے نا یہ بورڈ میں ایگزام دیا؟ میں نے 1988. آپ کا جو بھی بورڈ کا ہوگا نا وہ آپ یہاں پہ لکھ لیجیے گا. آگے مارکس کا کالم ہے، تو مارکس میں نے اپنا لکھا ہے کہ 455 میں نے مارکس لیا. آگے گریڈ، اس کے بعد ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ گریڈ. اب یہ دوبارہ TD آ گیا. TD کو ہم سلیکٹ کریں گے، ٹیبل ڈیٹا کو. آپ نے جو بھی آپ نے ڈگری جیسے بھی آپ نے لیا ہوگا نا، ہم نے C میں لیا ہے. آپ کیا چھپانا ہے آپ سے؟ C ہے نا. اس میں دوسرا C سمجھ لیا. ہم ڈگری C
ٹھیک ہو گیا ناظرین، مبارک ہو، آپ نے ایک ٹیبل بنا لیا اور اس کا پورا مکمل آپ نے کالم بھی فل کیا۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس نے کیسے لکھا ہے۔ آج کا یہ پورا سبق آپ کو ٹیبل بنانے کا سکھایا ہے۔ یہ نیچے اوپر تک تو ہم نے کل بھی کیا تھا، تھوڑا تھوڑا کالم اور پیراگراف ہم نے لکھا تھا نا، آپ کو سمجھایا تھا ہیڈنگ کے بارے میں مکمل۔ H1 کیا ہوتا ہے، H2 کیا ہوتا ہے، H3 سے لے کے H6 تک ہم نے کل مکمل سمجھایا تھا۔ تو لہٰذا جس نے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے جو ہے نا لیکچر کو لازمی دیکھنا ہے جا کے، تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آئے اور آپ صحیح طرح ڈیولپر بن سکے۔ تو ناظرین یہ ہو گیا، ہم نے یہاں تک ہم نے استعمال کیا تھا کہ ڈگری ہو گیا۔ اب یہ ٹی ڈی آلریڈی آ رہے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ ٹی ڈی سے آ رہے ہیں۔ اب ایک دفعہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹیبل کیسے بنتا ہے۔ ٹیبل کوئی بھی چیز آپ نے ٹیبل میں دینی ہو نا، تو سب سے پہلے اس کے ٹیبل کا ہیڈنگ ہے، یہ مین ہیڈنگ ہے اس کے ٹیبل کے، H5 میں ہم نے دیا ہے۔ پھر آگے ٹیبل کو کمپیوٹر کو ٹیبل بنانے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ٹیبل کے ٹیگ کے اندر ٹیبل لکھا ہے، اس کا مطلب ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل ایک ہمیں بنا کے دے دو۔ ٹھیک ہے، اب ٹیبل میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، رو ہوتا ہے، ٹیبل رو، ٹی آر کا مطلب ہے ٹیبل رو۔ ٹھیک ہے، اب رو کے آگے کتنے آپ نے کالم استعمال کرنے ہیں، تو وہ کالم ہم کس میں دیں گے، ٹیبل ڈیٹا کے ٹی ڈی میں دیں گے۔ تو ہم نے یہاں پہ اس کو کہا ہے کہ 5 کالم بنائے ہیں۔ ٹی ڈی پہلے کالم میں ہم نے اس کو کہا ہے کہ ڈگری لکھیں، دوسرے میں بورڈ، تیسرے میں ایئر، چوتھے میں مارکس اور پانچویں میں گریڈ، کہ آپ نے کون سے ڈگری آپ کے پاس ہے اور کس بورڈ سے آپ نے وہ ڈگری لیا ہے اور کس سن میں آپ نے وہ ڈگری لیا ہے، اور اس ڈگری کے اندر آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں، اور آپ کے جو ہے نا ڈگری کا گریڈ کیا ہے۔ اب آپ صحیح طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے اس کمپیوٹر کو کہا ہے کہ یہاں پہ اس کا رو ختم کر دیں۔ پہلا رو ہم نے کمپلیٹ کیا، کہ اس کو پہلے رو میں ہم نے اس کو کہا ہے 5 کالم بنا دیں اور کالم کے نام یہ رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر نیچے ہم کیا لکھیں گے، پھر دوبارہ سے رو شروع کریں گے۔ اب نیچے آپ نے یہ دھیان میں ذہن میں جو نا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کالم میں کیا رکھا ہوا ہے، ڈگری۔ تو آپ نے یہاں پہ نیچے پہلے کالم میں سب سے پہلے کالم میں آپ کیا ڈگری ہی لکھیں گے، یہ نہ ہو کہ آپ یہاں پہ مارکس لکھ لیں تو نیچے غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا اوپر ہم نے ڈگری لکھا ہے، تو یہاں پہ آپ کی ڈگری کیا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ میرے جو ہے نا سب سے پہلے ہمارا میٹرک سے شروع ہوتا ہے نا، ہم میٹرک کو لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بورڈ جو ہے نا، بورڈ ہم یہاں کا بورڈ ہوتا ہے اسلام آباد، ہم اسلام آباد لکھا ہے۔ یار میں نے کون سے سال میں جو ہے نا میٹرک کیا ہے، تو وہ میں نے یہاں پہ لکھا، کتنے مارکس لیے ہیں وہ لکھا۔ آگے لاسٹ کالم تھا گریڈ، تو ہم نے نیچے یہ گریڈ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس نے واقعی یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ اس کو ہم نے رن اینڈ ڈیبگ کیا۔ یہ ناظرین دیکھو، یہ ہمارا یہ H5 تھا، یہ اوپر سے یہ H1 مائی سیلف ہو گیا، پھر H2 مائی سٹی ہو گیا، پھر مائی ہابیز ہو گیا، H3 ہو گیا، یہ H4 ہو گیا، H5 مائی ایجوکیشن۔ اب آپ کی اس کی جو ہے نا کتنا باری لکھا ہوا ہے، H1 کتنا باری ہوتا ہے، H2 کتنا مطلب مزید کم باری ہوتا ہے، H3 کتنا باریک ہوتا ہے، اسی طریقے سے H5 اتنا ہی آپ کو دکھتے ہیں۔ H5 میں ہم نے کیا دیا ہے، ٹاپک مائی ایجوکیشن ہو گیا۔ ایجوکیشن کے آگے ہم نے 5 ایک رو بنوایا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، یہ رو میں کیا لکھا ہے، رو میں 5 کالم ہم نے تیار کیا ہے، ڈگری، بورڈ، ایئر، مارکس، گریڈ، سوری۔ اس کے نیچے ہم نے اس کو فل کیا، یہ کالم کو فل کیا۔ پہلے ڈگری آپ کے کیا ہے، مثال کے طور پر ہم نے ڈگری میٹرک لکھا ہے، بورڈ اسلام آباد، ایئر کے نیچے 1989 لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، مارکس 455، آگے گریڈ سی۔ تو ناظرین مبارک ہو، آج آپ نے کالم جو ہے نا ٹیبل بنانا سیکھ لیا، اور اس کے نیچے لکیریں لگانے کے لیے ہم آپ کے اگلے کلاس میں جو ہے آپ کو سکھا دیں گے کہ یہاں پہ
دونوں کالم کے درمیان لکیر بھی بنا ہوا آ جائے اور مکمل ٹیبل بنا ہوا آ جائے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. مزید سیکھنے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بندہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا یار دوست ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، جو بے روزگار ہے، جو سیکھنا چاہتے ہیں واقعی میں سے، تو ان کو بھی آپ گائیڈ لائن دیجیے گا کہ اس چینل پہ آ کے خود سیکھ سکتے ہیں. تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ مکمل طریقے سے سمجھ جائیں اور مکمل طریقے سے سیکھ جائیں. جو بندہ بالکل جس نے ویب سائٹ کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا، اس کے لیے ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں. اور جنہوں نے ویب سائٹ سنا ہے، تھوڑا بہت پریکٹس کری ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ سے شروع کریں گے تو وہ مزید اپنے جو ہے نا سکل کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.